अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मदर शेख और आप देख रहे हैं आमिर न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी कौम जो है वो मीडिया को लेकर और कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर संजीदा नहीं है। ऐसे कई मसले हैं जिनको लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है हालत हाजरा, और उसके साथ में मेरे दोस्त हैं जो काफ़ी सालों से 98 से आमीन अखबार चला रहे हैं, महाना। उनका ताल्लुक मैं इस तरह से कराऊंगा कि जिनका नाम है उस्मान भाई कुरैशी। तो उस्मान भाई, आपका इस्तेमाल है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरे साथ जो मेरे साथी मौजूद हैं मजहर शेख साहब, तो ये भी काफ़ी पुराने पत्रकार में से हैं और इनके भी सहाफ़ी की दुनिया में एक नाम है, और अशरफी चैनल के ये एक एंकर भी रह चुके हैं, और इनकी एक अपनी एक राय रखते हैं मुख्तलिफ मौजू पर। तो आज हमने जो हालत हाजरा पर मबनी जो प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें कौम मिल्लत के जो मसाइल हैं उसके ऊपर ही हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इस हमारे जो कौमी मसाइल क्या हैं, इससे ताकि अवाम में इसमें जागृति आए और उनको एक रहनुमाई मिले। उस गर्ज से हमने ये प्रोग्राम की कोशिश की है। इसके ऊपर जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके मुताबिक हम इस प्रोग्राम को किस तरह से आगे बढ़ाना, ये नतीजे के ऊपर ही मबनी रखता है। अपने मजहर शेख साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हमारे जो कौम मिल्लत के जो मीडिया से ताल्लुक़ है, इसके ऊपर आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि हमारा रुझान कैसा है। देखिए उस्मान भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा जी कि मीडिया जो है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, ठीक है, मीडिया जो है वो किसी भी कौम की आवाज़ है। बिल्कुल दुरुस्त। हम अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं, किसी तक पहुंचाना चाहते हैं या सरकार तक ले जाना चाहते हैं, हमारे जो मसाइल हैं जिसको पहुंचाना हो, तो उसका हमारे पास एक ही माध्यम है, एक ही मीडियम है, जो है मीडिया। हम अगर मीडिया को तवज्जो नहीं देते, सीधे से नहीं लेते, तो हम हमारी आवाज़ को दबा देते हैं, आगे तक नहीं पहुँचा पाते। इस बात को लेकर खास कर देखा जाए तो हमारी कौम में इतनी बेदारी नहीं है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि सिंधी कौम जो है, उस कौम का एक वीकली पेपर निकलता है। ठीक है, उस कौम में इतनी बेदारी है कि वो लोग अखबार तो नहीं पढ़ते, लेकिन सिर्फ उसका सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए भी वो अखबार खरीदते हैं, ताकि पता चले कि इसका सर्कुलेशन कितना ज़्यादा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि रैपर भी नहीं खुलता कहीं घरों में, तो जब जाता है। बिल्कुल ठीक है। जबकि आप भी जो है 98 से आमीन अखबार चला रहे हैं, महाना जी। आपने देखा होगा जिसका लवाजम जो है वो जिंदगी भर के लिए सिर्फ आपने 251 रुपये रखा है। दुरुस्त। फिर भी हमारे कौम के कितने लोग जो है वो सामने चलकर इस अखबार को लेते हैं, जिसमें आप काफ़ी जिम्मेदारी के साथ में और कई मालूमात को लेकर इस अखबार को चला रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मजहर शेख साहब, हमारे एक दोस्त थे मरहूम इब्राहिम शेख साहब, जो अहमदाबाद के मशहूर समाजी कारकुन भी थे। उनका कहना था कि किसी भी ट्रस्ट को चलाना हो तो 2 पागलों की जरूरत पड़ती है। बस कुछ इसी तरह का मामला है हमारा आमीन अखबार के साथ भी। इस पर ट्रस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह 3 पागल हैं। एक बस आपके सामने बैठा हुआ है, और दूसरे हमारे फिरोज खान साहब हैं, और तीसरे मुनीर कलीमी साहब हैं। ये तीनों अपने ज़ाती अखराजात बर्दाश्त कर कर ये अखबार को पिछले 20 साल से ज़्यादा अरसे से हम चला रहे हैं। और एक हमारे जुनून है कि नहीं, हमें कौम मिल्लत को जो हालत हाजरा के मसाइल पर एक गाइडेंस मिले, एक रहनुमाई मिले, उसको लेकर हम उसमें मुख्तलिफ तौर पर अपनी अपनी आरा रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आवाम का रिस्पॉन्स। वो अलग बात है कि लोगों का ताउन, माली ताउन नहीं। उसमें भाई, मेरा तो खासकर हमारी जो कौम के लोग हैं उन लोगों को खासकर एक बात कहना है जी कि जो लोग हैं वो शादी ब्याह को लेकर या किसी भी फंक्शन को लेकर या किसी तकरीरी मामले को लेकर काफ़ी अखराजात करते हैं, तो वो हमारी आवाज़ के लिए अखराज क्यों नहीं करते, उस पर कुछ पैसा खर्च क्यों नहीं करते? बिल्कुल, इस बात को खास कर कौम के लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात टुडे जो अखबार है वो कौमी दंगों में ही सिर्फ मुसलमानों को याद आता है। आने वाले दिनों में जो है वो गोदी मीडिया को ही देखते रहते हैं। नहीं साहब, अभी जो प्रिंट मीडिया का ज़माना एक तरीके से मोबाइल आने के बाद एक काफ़ी तौर पे एक पस मंज़र में जा रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप काफ़ी नज़दीक से जुड़े हुए हैं, तो इस पर आपकी क्या तवज्जो और इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि 3 पागल जो थे वो इस तरीके से जुड़े हुए थे, इसी तरीके से अशरफी चैनल का भी जो मामला है उस तरीके से है कि हज़रत शौकत अली अशरफी साहब ने
یہ جو چینل کی ابتدا کی تھی، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا، اس طریقے سے یہ چینل کو اللہ کے حکم سے 4 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن خود کے اخراجات سے یہ چینل جو ہے وہ دینی پروگرام اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں بننے والی جو بھی وارداتیں ہیں اس کو لوگوں تک لے جاتی ہے، لیکن قوم کی جانب سے اسے بھی کسی طرح کا تعاون نہیں مل پاتا۔ میں آپ کو توجہ دلاؤں کہ مسلم انڈیا شہاب الدین سید صاحب ایڈٹ کرتے تھے، کافی زمانے تک انہوں نے 30 سال سے زائد عرصے تک کیا، لیکن اس کو بھی ان کو بند کر دینا پڑا۔ وجہ کیا تھی کہ قوم میں اس کی کوئی بیداری نہیں تھی، وہ سب سے ان کو تعاون نہیں ملا، اور آخر میں سارے اخبار مسلم اخبار جو نام سے ہوتے ہیں وہ قرض میں ڈوب کے مرے ہیں، اور اردو اخبار کا تو کوئی لیول ہی نہیں ہے آج کی تاریخ میں۔ اردو اخبار سارے کے سارے فری میں جاتے ہیں، آپ اتر پردیش سے لے کے گجرات تک لے لیجئے، اس میں کوئی خریدار نہیں ہے۔ تو اس میں قوموں کے لوگوں کو اور خاص کر کے مذہبی رہنماؤں کو اس میں اور بیداری ہے، اس کے اوپر تنتوڑ کوشش کرنا چاہیے، ایسی میری تو رائے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور بات پر آ جائے کہ ابھی حالیہ زمانے میں ایک شوقیانہ جرنلزم کا جو ٹرینڈ چلا ہے کہ جس میں لوگ شہرت پانے کے لیے یا پھر کسی کوئی خاص مذہبی رہنما یا سیاسی رہنما کی وائس بن جاتے ہیں اور ہز ماسٹر وائس کا رول اپنا ادا کرتے ہیں، تو اس سے بھی مجھے کافی تضاد ہے کہ بھائی اس طرح سے تھوڑی جرنلزم ہوتا ہے۔ جرنلزم تو ایک خلوص کا معاملہ ہے کہ جو اپنا تن من دھن سے، اور اس کی میری تو ایک اور آگے جا کے یہ معاملہ کہوں گا کہ آج ہم نے آمین اخبار کو 25 سال سے نکال رہے ہیں، الحمدللہ ایک ایڈورٹائزمنٹ ہم نے نہیں لیا بغیر کوئی اشتہار کے ہم نے چھاپا۔ اس کی سبب یہ رہا کہ بھئی اس سے اخبار کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے، اور وہ وقار کو مینٹین کرنے کے لیے ہم نے آج تک اس کا سہارا نہیں لیا، لیکن اگر سہارا لیا جائے تو بھی کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ تو میں آپ سے چاہوں گا کہ شوقیانہ جرنلزم پر آپ کیا کہیں گے کہ لوگ پیڈ جرنلسٹ ہو کے رہ جاتے ہیں؟ دیکھیے سب اس میں بات ایسا ہے کہ شوقیانہ جرنلزم جو ہے وہ آج کل لوگوں نے کیا ہے کہ پریس اپنی گاڑی پر لگا کر نکلنا اور سماج میں سستی عزت حاصل کرنا، اس چیز کو بنا لیا ہے۔ اور اکثر دیکھا جائے کہ اس کی آڑ میں صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک پریس کانفرنس کو کور کرنا، جس میں محض ایک 500 روپے کے کور کے لیے وہ کسی بھی طرح کی چاپلوسی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے، لیکن جو پیشی رکھنے والے پروگرام رکھنے والے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پریس کانفرنس رکھنے کے بعد میں ہمیں کیا منافع ہوگا۔ کوئی بھی ٹرسٹ ہے اپنی کامگیری کو لے کر، یا کوئی بھی انسان ہے وہ اپنی کامگیری کو لے کر اس طریقے سے پریس کانفرنس بلاتا ہے، اور اس طرح سے ویب چینل والوں کو بلا کر وہ اپنی تعریف کے پل بنوا کر خود جو ہے آمدنی کا ایک ذریعہ بنا لیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بھی دلاؤں، ہاں آپ بولیے، آپ کنٹینیو رکھیے کہ اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے گا کہ جس طرح سے کچھ لوگ بلیک میلرز بن جاتے ہیں، اور کوئی نئی بلڈنگ بنتی ہو یا اور کوئی غلط دھندے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جا کے اپنا ماہانہ ہفتہ وصول کرتے ہیں، اس پر بھی کیجیے گا۔ بالکل صاحب، اس میں کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ کہیں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2001 کے بعد میں بیو پرمیشن کارپوریشن کی طرف سے کسی بلڈنگ کو نہیں ملی ہے، اور خاص کر مسلم علاقوں میں دیکھا جائے تو زمین کو مد نظر رکھتے ہوئے پرمیشن بہت کم ملتی ہے۔ ایسی جگہ پر ایسے لوگ جا کر RTI نکالتے ہیں اور اس RTI کے ذریعے ان لوگوں سے جو ہے پیسے وصول کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو قابل پترکار ہیں وہ بھی بدنامی کا شکار ہوتے ہیں۔ بالکل درست۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کھلا پڑنا چاہیے ہمیں، کہ جس سے جو صحیح لوگ ہیں ان کو لوگ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ ایک اور توجہ پر کروں گا کہ جو حالات حاضرہ کا ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، تو حالیہ طور پہ کووڈ-19 پھیلا ہوا ہے، اور اس میں ویکسین کو لے کر ہمارے قوم و ملت میں ایک کافی خوف کا ماحول ہے۔ ابھی حالیہ طور پر اگر آپ اخبار دیکھتے ہیں تو اس میں پتہ چلے گا کہ احمد آباد میں ویکسین لینے سے مسلمانوں کے محلے کترا رہے ہیں، اور اس سبب سے کارپوریشن کے جانب سے مذہبی لیڈر اور سیاسی رہنما اور دوسرے جو سماجی کارکن ہیں اور کارپوریٹر ہیں ان کو وہ کارپوریشن اپروچ کر رہا ہے کہ قوم و ملت میں بیداری آئے۔ تو یہ اس پہ میرا تو یہ موقف ہے کہ جہاں تک دنیا مسبب الاسباب سے چلتی ہے اور ایک سبب ہے ہر چیز کا اس دنیا میں، تو اگر ویکسین لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، جیسے کہ سنت نبی بھی ہے علاج کرانا، چونکہ ویکسین لینا کوئی تکلیف کا باعث نہیں ہے۔ ہاں اس یہ بات لوگ ایسی دلیل رکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی لوگ تکلیف زدہ ہو جاتے ہیں، تو ایسے تو کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جو ایسا کرنے پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن میں اس سے متفق نہیں کرتا تھا۔ اس پر آپ کچھ کہیے گا؟ اس میں خاص بات کیا ہے کہ ویکسین رکھنے سے پہلے جو فارم ہے وہ فارم کے اوپر صحیح لکھ جاتی ہے۔ ویسے تو آپ جانتے ہوں گے اسی طرح سے کہ ہم کسی بھی اسپتال میں آپریشن کے لیے کسی بھی مریض دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر دوائی دینے سے پہلے ہماری صحیح لی جاتی ہے کہ اس سے اگر کچھ بھی ہوتا ہے منظور نامہ تو اس بات کو لے کر لوگوں میں ایک افواہ اور ڈر پھیلا ہوا ہے،
اور لوگ جو ہے وہ ویکسین لینے سے کترا رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو یہ جو ڈر ہے ہم مسلمان ہیں, اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ زندگی موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. درست. علاج کروانا وہ نبی کی سنت ہے. بالکل درست. تو ہمیں بنا ڈرے ویکسین لینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. یہ تو بات ہے رہی عام انسانوں کی. لیکن جو گورنمنٹ کرمچاری ہیں, جی سرکاری ملازم ہیں, ان کے لیے کمپلسری یہ چیز ہے. ٹھیک. وہ ویکسین لے رہے ہیں. ٹھیک. ایک اور بات پر آ جائیں کہ وقف کی ملکت کو لے کے کافی تنازع رہا ہے ہماری قوم و ملت میں. ابھی پچھلی طور پر ایک کافی ہنگامہ ہو گیا تھا, ایک بحران کھڑا ہو گیا تھا محسوس واقع قبرستان کی جگہ کو لے کر. اس کے بعد اور بھی کافی سارے مسائل رہتے ہیں کہ جگہ بیچ دی جاتی ہیں اس پر. تو اس پر میں چاہوں گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے عثمان بھائی صاحب, سب سے پہلی بات تو میں ایک یہ کہوں گا کہ قبرستان کو لے کر جی پورے احمد آباد میں ٹھیک ہے بہت ہی تنگ دستی کا ماحول ہے. جیسا کہ نارول علاقہ ہے, وہاں پر کوئی قبرستان فی الحال نہیں ہے. ٹھیک. اور وہاں قبرستان کے لیے لوگوں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے. ٹھیک. دوسری بات ہم کریں کہ ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان جی گن شدہ قبرستان ہے. ٹھیک. گن شدہ قبرستان کے آج آپ حالات دیکھیے, وہاں پر کئی دکانیں بنی ہوئی ہیں جس کا کرایہ لوگ کھا رہے ہیں. نہیں, کرایہ کون وصول کر رہا ہے؟ مقامی ٹرسٹی وصول کر رہے ہیں یا کون وصول, باقی کمیٹی کی وصول کر رہی ہے؟ اب اس بات کی تحقیق کی جائے تو پورا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. اوکے. لیکن وہاں پر جس طریقے سے اندر مکان بنائے گئے ہیں اسی کا بھی کرایہ وصول کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ عثمان بھائی ایک بات بتائیے کہ قبرستان میں کئی لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد یہاں پر مدفون ہیں, ٹھیک ہے, تو ہماری قبر بھی یہاں ہونی چاہیے. اس طریقے سے وہ جو ہے وہ جعلی قبریں بنا کر وہاں پر رکھتے ہیں. اس کے ایک خاص لفظ ہے ہماری قوم و ملت میں کہ ہرواڑ کہتے ہیں. ہرواڑ برابر. جہاں ان کے اپنے خاندان کا جو اپنے کنبے والے ہوتے ہیں انہیں کو دفناتے ہیں, اور بعض دوسرے دیگر افراد آتے ہیں تو ان سے سختی سے منع کر دیا جائے کہ بھئی ہماری جگہ ہے. برابر. اسی طریقے سے دیکھا جائے کہ اکثر لوگ پیر و مرشد کی محبت میں جی اگر خود کی الگ سے جگہ لے کر وہاں پر مزار یا مقبرہ بناتے ہیں تو وہ بات تو الگ ہے. لیکن قبرستان میں اس طریقے سے جگہ لے کر کافی زیادہ جگہ مقدار میں جگہ کو روکنا, وہاں باؤنڈری باندھنا. مثال کے طور پہ آپ کچھ مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں میں کہ گن شدہ قبرستان میں جو پارسی بابا کا بھی مزار بنا ہوا ہے, جی جی, وہ کافی جانی مانی ہستی تھی. نہیں, پارسی بابا کی ایک میں کرامت بھی جانتا ہوں, آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ پارسی بابا ایک نان مسلم تھے اور اس میں انہوں نے پیر کی صحبت میں آنے سے کلمہ پڑھا. اب ہوا یوں صاحب کہ ان کے ایک مرید ہوئے جو وہ بھی نان مسلم تھے اور کسی وجہ سے انہوں نے بھی پھر کلمہ پڑھا. لیکن ان کو ایک شراب کی بہت زیادہ عادت تھی, شراب خوری کی ایسی ان کی عادت تھی کہ کسی بھی معاملے میں ایک چین اسموکر ہوتا ہے اس طرح سے وہ شرابی تھے کہ ان کو صبح دوپہر شام شراب کی ضرورت رہتی تھی. تو جب انہوں سے مرید ہوئے تو پارسی بابا نے ایک عہد دیا کہ بھئی آپ مجھ سے مرید تو میں اس شرط پہ کروں کہ آپ اس کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو آپ نے کہا کہ میرے سامنے شراب نہیں پئیں گے, یہ نہیں کہا, آپ نے کہا میرے سامنے آپ شراب نہیں پئیں گے. تو وہ جو جج صاحب تھے انہوں نے یہ بات منظور کر لی. اب پھر صاحب کیا ہوا کہ جیسے ہی جج صاحب شراب کی بوتل کھولنے لگا شروع کرتے تو پارسی بابا ایک تصویر کی شکل میں ان کے سامنے آ جاتے. اب ایک عہد دیا ہوا تھا اور وہ بھی جج تھے تو پھر وہ رک جاتے. تو اس طرح سے ان کی وہ شراب چھوٹ گئی. یہ پارسی بابا کی ایک کرامتوں میں سے ایک ہے. ہاں, کیا عرض کر رہے تھے پارسی بابا کے متعلق؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا ایکچولی کہ جس طریقے سے پارسی بابا کا جو مزار ہے جی وہ کافی بڑی باؤنڈری جی جی بنا کر کافی بڑی جگہ جو روکی گئی ہے, بہت مربع میٹر زمین کہیں بھی اس کو قبضہ کر لی گئی ہے, کوارٹر کر لی گئی ہے. تو اس سے کیا تکلیفیں آ رہی؟ اسی طریقے سے ہر کوئی اپنے پیر و مرشد کو لے کر اس طریقے سے جگہ لے کر مربع میٹر جی, اور اگر وہاں باؤنڈری باندھے گا تو پھر آنے والی جو نسلیں ہیں یا عام لوگ جو ہیں ان کے لیے قبرستان کی جگہ ویسے ہی چھوٹی ہے اور چھوٹی ہوتی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ نہیں, اخلاقی طور پر اس طرح کی قوم و ملت کے حقوق کو ماننا ہے, حقوق العباد کا تلف کرنا ہے. وجہ کیا ہے کہ جو غریب غربا ہیں ان کو تو ایک کامن قبرستانوں میں ہی دفن ہونا ہے. اور ہمارے جوہاپورے کی تکلیف بتاؤں, یہاں ابجوں روپے کی سوسائٹیاں ہیں لیکن یہاں قبرستانوں کا کوئی وکاس نہیں ہے. قبرستان وہی چھوٹے موٹے قبرستان ہیں, اس پہ ہر کچھ وقفے کے بعد بلڈوزر پھرا دیا جاتا ہے اور قبروں کو سمتل کر کے پھر واپس دوبارہ اس پہ قبریں بنائی جاتی ہیں. اور جو حیات قبرستان ہے اس کا یہ معاملہ ہے صاحب کہ جب 4 توڑا قبرستان لے لیجئے,
اب ایک طرف شادی ہو رہی ہے، دوسری طرف اس کا شادیانے بج رہے ہیں، اور دوسری طرف یہاں پہ میت آ رہی اور وہ شادیانے بند بھی نہیں ہوتے. اس کے سوا اور یہ لوگ اپنے جو دبان جس کو ہم کہتے ہیں گجراتی میں، جو انکروچمنٹ ہے وہ بس روزانہ بڑھتے جاتے ہیں. اب ہمارے گن شودا کی آپ نے جیسے بات کی تو گن شودا میں اتنی دکانیں ہیں، اتنی کارخانے ہیں، اتنی جو پیر الزا میں انہوں نے اپنی اپنی جگہ مقید کر کے اس کے اندر کارڈن کر کے اپنی جگہ قبضے کر رکھی ہے. آپ خرید کر لیتے ہو لیکن دوسروں کا بھی تو خیال کیجیے. وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ آج قبرستان میں جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے. جن شودا قبرستان کی بات کرو، کھونے کانچے اور جہاں کہیں بھی مل جائے تو غنیمت سمجھا جاتا ہے وہاں پہ انسان کو، مردے کو دفنانا. ایسا ہے صاحب. شاہپور دروازے کے باہر کی قبرستان کی بات لیجیے، جی تو ہر سال وہاں پہ بلڈوزر پھرایا جاتا ہے. درست. تو جیسے مسسوا کے قبرستان یہ قوم کی نعمت ہے کہ ہم کو ملے، اس میں بھی ہمارا کٹنگ ہو کے بعد بھی یہ آج ایشیا کے بڑے قبرستانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو الحمدللہ احمد آباد کے مسلمانوں کی ایک خوش نصیبی ہے کہ ہم کو یہ تحفہ ملا ہے بیٹھے بٹھائے، تو اس کو ہم مینٹین نہیں کرتے اور اس کو کم کرتے جا رہے. تو اس پر قومی لیڈران کو خاص توجہ دینا چاہیے صاحب. تو اس بات پہ میرا ماننا یہ ہے صاحب جی کہ جو بھی وقف کے عہدیدار ہیں وہ اور قبرستان کے جو ٹرسٹی ہیں ان کو اس بات پر غور و فکر خاص کرنا چاہیے. مقامی کمیٹیوں کے اوپر عوام کا پریشر بننا ہی چاہیے، جو کہ بھائی اب جو ہو چکا اب اس کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے، لیکن 1 انچ بھی جگہ اب یہاں سے قبرستان کی نہیں دی جائے گی. اور جو جیسے جو آپ نے جو بڑے ہستیوں کے قبرستان کے ذکر کیا کہ جنہوں نے کئی مربع میٹر زمین ہتھیا لی ہے اور کارڈن کر کے اس کے اندر ان قیمتاً خرید کر اپنے قبضے میں رکھی ہے، تو اس کو بھی ایک پریشر ڈال کے اس کے اندر بھی دفن ویدھی ہو، اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے. یہ میرا موقف ہے. بہت شکریہ آپ کا بدر صاحب. تو انشاءاللہ اسی طریقے کے ٹاپک لے کر آپ کی خدمت ہم ہفتے بعد یہ کوشش کریں گے کہ حالات حاضرہ پر جو مبنی پروگرام ہے اس میں مختلف قوم و ملت کے مسائل جو ہفتے وار ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے لا کر پیش کیے جائے. السلام علیکم. اللہ حافظ.